शब हिज्र में तो कयामत ही गुजरी, शब हिज्र में तो कयामत ही गुजरी, ये नगमे हंसी अब सुलाते नहीं है, ये नगमे हंसी अब सुलाते नहीं है, अबर है समा पर अंधेरा है छाया, अबर है समा पर अंधेरा है छाया, यूं चेहरा कमर का छुपाते नहीं है, यूं चेहरा कमर का छुपाते नहीं है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपको मुख्तलिफ ऐसे अशख़ास से मिलाएं जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक बाय स्टडीज़ उन्होंने इंजीनियरिंग की है, वो एक टीचर है, वो एक स्कॉलर है और मजहबी मामलात पे इनकी दस्तरस है। वो बहुत यंग है लेकिन बहुत ही यंग एज में इन्होंने तसव्वुफ़ की दुनिया में जो तसव्वुफ़ का जो एक मरहला है इसको पार किया है। हम बात कर रहे हैं बख्तावर अली कादरी की। बख्तावर अली कादरी जो है ये ओरिजिनली ही हेल्स फ्रॉम फतेहकदल एरिया ऑफ डाउनटाउन श्रीनगर और इस वक्त ये मुकीम है अपलाइन एरियाज़ में। तो बख्तावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुलाकात करने का। आपकी ज़िंदगी से स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया। ये जो आपका तसव्वुफ़ का सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ और फतेहकल डेफिनेटली वहाँ पे कुछ आपकी यादें होंगी तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए और हम मेरे साथ कुछ बातें की। तो आपने जो फरमाया कि ये जो तसव्वुफ़ का रुझान है ये कहाँ से पैदा हुआ, तो इसके हवाले से मैं ये बयान कर दूँ कि चूँकि हमारा जो घरेलू हालात थे, जो घर पे माहौल था वो एक सूफ़ी माहौल ही था। एक सूफ़ी माहौल में मैं पैदा हुआ और उसी सूफ़ी माहौल में मैं पला भी बड़ा भी। क्योंकि मेरे जो अपने नाना जान थे, अपने नाना जान अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उम्र दराज़ अता करे। तो उनकी वसातत से और उनकी नज़र इनायत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से फ़कीर का जो रुझान है वो तसव्वुफ़ की तरफ चला गया। मैं तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गया। तो पहली बात कि जब मैं उनके पास गया, क्योंकि उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ कि उनका जो मतलब उठना बैठना एक सूफ़ी उठना बैठना था उनका। तो उस हिसाब से जब उनसे इस मामले में जब मैंने अपना होश संभाला तो उनको देख देख कर बड़ा हुआ हूँ। तो उन्हीं की वजह से मुझ में तसव्वुफ़ का जो रुझान है वो पैदा हुआ। मैं आपको ऐसे बताऊं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी होगी और उसकी इरादा होगा परवरदिगार आलमीन का, तो बंदा कुछ भी कर सकता है अल्लाह की मर्ज़ी से। तो हाँ, हालात सही नहीं थे या वाक़यात जो आपको पता है कश्मीर के कैसे थे उन दिनों, तो लेकिन फिर भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी थी। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने ये जो मेरा रुझान है तसव्वुफ़ की तरफ मेरे नानू जान के वसीले से मुझ में आया और फिर जब उनसे बात हुई तो उसके बाद मुझ में ये उन्सुर पैदा हुआ कि नहीं, आगे बढ़ना है, इस मामले में और तहकीक करनी है। क्योंकि इंसान पैदा ही हुआ है तहकीक करने के लिए। इंसान अगर तख्लीक़ इंसान तख्लीक़ आदम की बात करें तो तख्लीक़ आदम तहकीक के लिए ही हुई है। जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम भी है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में और उसकी निशानियों में गौर व फ़िक्र करो, गोया कि तहकीक करो। इंसान आया ही है तहकीक के गर्ज़ से, हमें तहकीक करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी मामले में आप किसी भी शोबे में हो, आप तहकीक करो, आप आगे चलो, क्योंकि तहकीक से ही आपका इल्म जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा, तहकीक से ही आपका इल्म मजबूत हो जाएगा और आप बिला झिझक कहीं पर भी बात कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में, जिस भी शोबे में आपकी तहकीक रिसर्च होगी, आप उस फील्ड में अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन आपकी तहकीक जब मजबूत होगी, उसूलों के तहत होगी, और यही वजह है कि मुझ में भी वो तहकीक करने का एक उन्सुर पैदा हुआ कि नहीं, आगे मैं चाहूँ, मैं देखूं कि ये तसव्वुफ़ असल में इसका माखुज़ है क्या, ये तसव्वुफ़ आया कहाँ से। तो ये वजह है कि फिर मैं आगे अलग अलग शयूख से मिला, कश्मीर के जो दरवेश हजरात हैं उनसे मिला
ان کی صحبت میں بیٹھا، ان سے فیض حاصل کیا الحمدللہ. اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے شیوخ ہیں، جن میں سے ترکی کے شیوخ ہے، مصر کے شیوخ ہے، لبنان کے شیوخ ہے، تو ان سے بھی میرا مراسل ہوئے ان کے ساتھ، اور الحمدللہ ان کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوا ہوں الحمدللہ. جس کی وجہ سے الحمدللہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ تصوف ایک سمندر کی مانند ہے. میں ایسا نہیں کہوں گا کہ میں نے یہ سارا سمندر حاصل کر لیا، میں نے یہ سارا سمندر پی لیا، میں نے اس سارے سمندر کی تحقیق کر لی. نہیں، ہاں میں اس سمندر کا مسافر ہوں، میں اس سفر کا مسافر ہوں، اور اس سفر پر ہم گامزن ہیں، اور اس سفر کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تادم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تصوف کا مطلب آپ نے بنیادی سوال چھیڑا. دیکھیے یہاں پر آج کیا ہے کہ بعض جو صوفی، جاہل صوفیوں کی بات میں کروں گا، جنہوں نے تصوف کو اپنے من کے مطابق استعمال کیا، ٹھیک ہے، ہر ایک تصوف کو ایک الگ ڈیفینیشن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل ڈیفینیشن جو تصوف کی ہے وہ وہی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مشہور حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے، اور باقی جو صحاح ستہ کی مشہور و معروف محدثین کی کتابیں ہیں ان میں بھی مشہور حدیث ہے جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں. اور حدیث جبریل کے الفاظ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی خدمت میں آتے ہیں بشری حالت میں، بشری شکل میں، بشری صورت میں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتے ہیں. اور انہی سوالات میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور سید عالم کی خدمت میں سوال کرتے ہیں، مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ احسان کے بارے میں، احسان کیا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو اس طرح سے کرو کہ تم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا نہیں ہو رہا تو کم از کم اتنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصوف کی بنیادی تعلیم ہے. اگر اس ایک پوائنٹ کو انسان سمجھے گا تو انسان کو سارا تصوف سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ یہ بات کہ جب بھی بندہ کوئی عمل کرے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان کوئی غلط کام بھی نہیں کر سکتا ہے. بالکل. ہاں، انسان وہی کام کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تصوف ہے جس کی بنیادی جو اصطلاح ہے وہ یہ نکلتی ہے. تصوف در حقیقت یہ تو بعد کی اصطلاح ہے. تصوف یہ نام بعد میں آیا. اصل میں جو نام تھا اس کا وہ تھا سلوک اور تزکیہ. تزکیہ و سلوک. تزکیہ اور سلوک کے کیا معنی ہے؟ تزکیہ کا معنی ہے جلا دینے کی، جلانا. یعنی معنی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، بری خواہشات کو جلا دے. تزکیہ کے ذریعے سے اپنی نفس کی بری خواہشات کو روک دے، ان کو جلا دے. تصوف کیا کرتا ہے؟ تصوف بنیادی اثر انسان کی نفسیات پر ڈالتا ہے، انسان کی غلط اور بری خواہشات کو جلا دیتا ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد سلوک، یعنی اس کے بعد آپ کو عبادت کرنے کی ترغیب سکھاتا ہے کہ آپ وہ چیزیں عمل میں لاؤ کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ رب العزت کی قرب کی معرفت حاصل کرو. قرب کی معرفت حاصل کرو. دیکھیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے اور قرب کی معرفت حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے. بنیادی یہ مسئلہ ہے کہ بعض جو ہمارے حضرات ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے، یا عوام بھی اکثر یہ دعا مانگتی ہے کہ اللہ اپنا قرب عطا کر. تو حالانکہ قرآن کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو جب اللہ رب العزت نے وہاں پر تو تخصیص ایسی نہیں کی کہ خالی میں مومنین کے شہرگ سے زیادہ نزدیک ہوں، یا خالی میں نیکوکار کی شہرگ سے زیادہ نزدیک ہوں، یا میں خالی مسلمانوں کی شہرگ سے زیادہ نزدیک ہوں. نہیں، کلہم، سارے بندوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نحن اقرب من حبل الورید، تیرا رب تیری شہرگ سے بھی زیادہ تجھے نزدیک ہے. بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی معرفت حاصل کرنے کی ہے. یعنی کہ بندے کو اس چیز کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت میری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. یہ معرفت جب بیدار بندے میں ہو جاتی ہے تو بندے کو اصل تصوف سمجھ میں آ جاتا ہے. مقصد تصوف ہے کیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں بنیادی طور پر کہ کشمیر کا تصوف الگ ہے، دنیا کا تصوف الگ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو آج کے دور میں جاہل صوفیہ نے اپنا تصوف کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اصل تصوف تو وہ ہے کہ جو ہمیں ملے گا حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف میں سے. کشمیر کا ہم تو اسی تصوف کو مانیں گے. وہ تصوف ہم مانیں گے جو ہمیں تصنیفاتی شیخ حمزہ میں نکلے گا، یعنی جو حضرت شیخ الاسلام بابا داؤدی خاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں لکھا، وہی تو تصوف ہمیں ملے گا. دیکھیے کسی بھی جگہ اختلاف نہیں، کسی جگہ لڑائی نہیں.
آپ بنیادی مسئلہ دیکھیں، تصوف میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کو رہبر کی ضرورت ہے، آپ کو مرشد چاہیے ہی چاہیے جو آپ کو تعلیمات تصوف دے گا، سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیے جو باہر کا تصوف ہے وہی تصوف تو کشمیر کا بھی ہے۔ اب آپ بتائیں گے کیسے؟ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں گا کہ مشہور صوفی درویش حضرت مولانا اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نام کون نہیں جانتا؟ کون واقف نہیں ان کے نام سے؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم سب ان کا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب ان کی مطلب جو مثنوی ہے، ان کی پوائمز جو ہے سب ان کو پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن کر کے پڑھتے ہیں یا کوئی فارسی جاننے والے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً اقبال نے، علامہ اقبال نے رومی، علامہ شیخ رومی کے حوالے سے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ غالباً اقبال کا کلام ہے، یعنی کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، یعنی مولوی روم جو ہے وہ تب تک مولانا روم نہیں بنا تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک اس نے غلامی اختیار نہیں کی شمس تبریزی کی، ٹھیک ہے۔ یہ مرشد کا ایک بالکل یہ ایک پوائنٹ آیا یہاں سے، مرشد کا کنسیپٹ جو رومی کا تھا، اقبال کا بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اقبال ہند کے تھے، ٹھیک ہے نا، متحدہ ہندوستان کی بات اگر ہم کریں گے، جب متحدہ ہند تھا تو اقبال ہند کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور رومی علیہ رحمت و رضوان وہ کونیا کے، ٹھیک ہے نا۔ رومی کی آپ مثنوی دیکھیں، جگہ جگہ پر رومی کہتے ہیں کہ اس وادی میں، یعنی تصوف کی وادی میں اگر تجھے جانا ہے، تجھے بغیر مرشد کے کوئی سہارا نہیں، تجھے مرشد کو پکڑنا ہوگا۔ مرشد کیوں؟ کیونکہ نفس کی یہ ہولناک وادی اتنی سخت ہے کہ یہ گھوڑا ہے، تو سمجھ ایسا کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں اور آگے سبززار میدان ہے، اور اگر تو اس کی لگام کو کسے گا نہیں، اس گھوڑے کی لگام کو اگر تو کسے گا نہیں تو یاد رکھ یہ تو سبززار، گھوڑا تو سبزہ سے عاشق محبت کرتا ہے تو یہ اس سبززار کی طرف بھاگ جائے گا اور تیرے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس لگام کو تھام لینے کی جو مطلب رسی ہے، وہ رسی مرشد کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات رومی کی، اقبال کی بھی آ گئی، اب کشمیر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ کشمیر میں ہمارے اپنے شیخ الاسلام حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ تعالی، خلیفہ مجاز حضرت شیخ حمزہ مختومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ورد المریدین کے قصیدہ جو انہوں نے اپنے مرشد کے حوالے سے لکھا، ورد المریدین، اس کی ابتدا میں ہی فرماتے ہیں شکر للہ حال من ہر لحظنے کو ترشد است، شیخ شیخہ شیخ حمزہ تا مرا رہبر شد است۔ دیکھیں سیم بات ہے، رومی بھی وقت کے بہت بڑے قاضی تھے، اور حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی وقت کے کشمیر کے بہت بڑے چیف جسٹس اور قاضی تھے، ٹھیک ہے۔ مگر رومی نے تب تک ایسی بات نہیں کی کہ میں کامیاب ہو گیا جب تک وہ شمس تبریزی کے پاس نہیں گئے، اور یہی بات مولا بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، اتنے بڑے قاضی ہو کر بھی جب حضرت شیخ حمزہ کی خدمت میں آئے تب انہوں نے کہا شکر للہ حال من ہر لحظنے کو ترشد است، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا حال بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ کب سے؟ شیخ شیخہ شیخ حمزہ تا مرا رہبر شد است، جب سے میرا مرشد مرشدوں کا مرشد شیخ حمزہ ہوا ہے۔ اب یہ بات آ گئی، اب یہ حضرت بابا داؤد خاکی اور شیخ حمزہ کی بھی بات آ گئی۔ اب شیخ العالم کی طرف آئیے، ہمارے جو حجت کشمیر ہے، نند ریشی، ٹھیک ہے نا، نند ریشی جو مطلب جنہیں ہم جو کنسیپٹ ہے نا، مطلب ہندوازم میں کنسیپٹ ہے ست ریشی کا، سات ریشوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کنسیپٹ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلاموں میں بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا اول ریشی احمد ریشی، پہلا ریشی حضور سید عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں اس کی تفصیل پر نہیں جاؤں گا، ابھی آخر میں فرمایا بکس ریشی میں کیا نام، یعنی میں کون سا ریشی ہوں اور میرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے۔ یہ حضرت شیخ العالم کا کنسیپٹ ہے ریشیزم کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہی شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں شیخ العالم کو کہ کشمیر کے اولین مسلمانوں میں سے ایک ہے، کشمیر کے پہلے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے حضرت شیخ العالم۔ تو شیخ العالم اپنے کلام میں فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے، یعنی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نندریش عرض کر شاہ حمدانس، نندریش عرض کر شاہ حمدانس، پیر جنتس ہیزم پانس سے تھی، پیر جنتس ہیزم پانس سے تھی، یعنی نندریش شیخ العالم کا اپنا خطاب ہے، ان کا لقب ہے، یعنی میں نے اپنے پیر و مرشد شاہ حمدان سے کہا کہ میرے مرشد مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ دیکھیں کنسیپٹ تو وہیں سے چلا آ رہا ہے، سیم ہے، یہی کنسیپٹ تو کشمیر میں بھی ہے جو کنسیپٹ کونیا کے مولانا روم میں ہے، اور آگے آگے میں آپ کو کتنے حوالے دے سکتا ہوں اس کے کہ مطلب
وہی تصور کہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہے یہ باقی معاملات میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب فقہی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عقائد میں ہو سکتے ہیں، لیکن تصوف میں خواہ وہ صوفی جو ہوگا وہ ترکی کا ہوگا، وہ ہند کا ہوگا، وہ کشمیر کا ہوگا، وہ پاکستان کا ہوگا، وہ کسی بھی ملک کا ہوگا، وہ عرب کا صوفی ہوگا، ان کے نظریات ایک ہیں، نظریات کے حساب ہاں، اعتبار سے ایک ان کے جو نظریات ہیں وہ ایک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بغیر مرشد کے انسان، دیکھیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پیوریفیکیشن، انسان کے اندر جو گندگی اور غلاظت آ گئی ہے اس کو صاف کرنا، جس کی وجہ سے انسان میں اللہ رب العزت کی قرب کی معرفت انسان حاصل کر سکے۔ بالکل مقصد تو وہی ہے نا، مقصد تو بندے کا وہی ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا، قرب کی معرفت حاصل کر، مقصد تو یہی ہے، پرمیشور کے قریب جائے، ٹھیک ہے۔ یہی کام ہر ایک صوفی کا ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک۔ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں گا، میرا رابطہ الحمدللہ بغداد کے شیوخ سے ہے، میرا رابطہ الحمدللہ ترکی کے شیوخ سے ہے، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے شیوخ سے الحمدللہ میرا رابطہ ہے۔ ان سب کا میں نے جو مطلب دیکھا، جو حال میں نے ان کا دیکھا، وہ وہی حال ہے، وہ وہی کچھ بیان قال و قیل ہے کہ جو یہاں پر ہمارے صوفیاء نے بیان کیا، کچھ الگ ڈفرنٹ نہیں ہے۔ بس ہمارے صوفیاء نے کشمیری زبان میں استعمال کیا، اپنا تصوف بیان کیا۔ اب کشمیری ہے تو کشمیر کے لوگوں میں تصوف کو سمجھانا ہے تو اس کو کشمیری زبان میں ہی سمجھائیں گے، ان کو تو ہم ترکی یا عربی زبان میں سمجھا نہیں سکتے عوام کو، ٹھیک ہے۔ تصوف کی بیانات کی بات آئی تو کیونکہ آپ کی بہت کم عمر ہے اور آپ نے بھی کچھ لکھا ہے اس میں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کو نہیں چھوڑا، انجینئرنگ کی یہاں سے اور چندی گڑھ سے، پھر اس دینی تعلیم میں آپ نے بالکل ایک مقام حاصل کیا، اور آپ نے بھی کچھ بیان کیا، تو اس بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ نے کشمیری میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، تو کشمیری میں اگر ہو سکے گا تو وہ پہلے کریں۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بیان کیا تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں فقیر اپنے جو میرے پیر و مرشد تھے پیر فضل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کی صحبت میں تھا، تو اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ خود ایک صوفی شاعر بھی تھے، صوفی کلام لکھتے تھے، تو ان کا وہ اثر فقیر پر پڑا تھا۔ نہیں تو میں آپ کو اپنا ذاتی بتاؤں کہ میں نے کشمیری پڑھی نہیں ہے، نہ میں نے شاعری کہیں سے سیکھی، اچھا، ٹھیک ہے، نہ میں نے فن شاعری، کیونکہ فن شاعری میں کافی زیادہ علوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل، اس میں علم العروض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بحریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھے ان بحروں کا علم نہیں ہے، حقیقت مطلب میں آپ سے بتا رہا ہوں، مجھے ان بحروں کا پتہ نہیں، مجھے یہ فن شاعری کے جو یہ داؤ پیچ ہے، مجھے ان کی کوئی واقفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی جب میرے فقیر کا نظر کرم ہوا، میں نے کشمیری پڑھی نہیں ہے، نہ مجھے اٹھتا تھا کشمیری، میں پڑھ نہیں پاتا تھا کشمیری، لیکن یہ بھی مرشد کا ہی فضل و کرم ہے اللہ رب العزت کی عنایت سے کہ مرشد کی نگاہ سے مطلب کشمیری زبان بھی آ گئی، اور بلکہ میں نے مطلب اردو میں کچھ ایسے کلام لکھے ہیں کہ جو فن شاعری میں بالکل پیمانے میں اتر گئے، جو بحر میں ہیں برابر۔ جو میرے کچھ شاعر دوست ہیں، انہوں نے جب پڑھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو برابر آپ نے بحر میں کلام لکھی ہے۔ میں نے کہا حالانکہ حضرت مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ بحرے کیا ہے، یہ کون سے، حالانکہ جب انہوں نے بحروں کا مجھے بولا کہ یہ فاعلن 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 کچھ اس طرح کی بحریں ہوتی ہیں اس میں شاعری میں، تو میں نے کہا مجھے یہ سب پتہ نہیں، تو آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا بالکل حضرت پیمانے میں آ رہی ہے۔ تو یہ تو میں کہوں گا کہ یہ تو کرم ان کی نگاہ کا تھا۔ تو کچھ جو کلام ہے، تو میں نے کشمیری کا میں آپ کو ایک کلام اپنا سناؤں گا، حالانکہ ابھی بہت کم اس کے ساتھ میرا واسطہ ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی زیادہ شاعری نہیں ہو رہی ہے۔ کشمیری کلام ہے یہ۔ سوز اشکن جری میں تارن، یارن کرنس مارے لو، عاشق بیٹھی مذبا گارن، یارن کرنس مارے لو، کس چھوی محرم میونس سازس، معشوق ولتھس اشکن زالس، زال زلفن بنمرت گردن، یارن کرنس مارے لو، مز تار کنچھے زون شوبان، آفتاب میانے کیا تابان، زان چین ایان چھ مہرن رازن، یارن کرنس مارے لو، درنئی بوزم دردک سوز، آدنک یارو میونی بوز، آتش تجنم چینی فراقن، یارن کرنس مارے لو، معشوق سنچم میں ارمان، اولئی تھوم تس ست زان، دل ہو نیونم چستی ولالن، یارن کرنس مارے لو، اعظم فقیرہ چھس محکم، دربار علی میں چھم سرخم، کن تھائی جانان ازار پارن، یارن کرنس مارے لو۔
واہ. یارن کورنس مارے. یہ پہلے کشمیری آپ کے کلام میں ہے جو آپ نے لکھا، جی تو کچھ اور اس میں جو آپ نے کشمیری میں لکھا؟ کشمیری میں ہاں ہاں بالکل بہت سارے مطلب کلام ایسے ہیں کہ جو بہت پرانے کلام ہیں. یہ کیا تروتھس بدور کیا تروتھس بدور، کیا اوس میون قصور کیا اشکک چھائی دستور کیا اوس میون قصور واہ. دوہرات مے گو پیاران کاری سمیون جانان بتلان پوشن ویور کیا اوس میون قصور بہا پوپر لاگئی شمہو بپان زالئی پتہ گژھکھو مجبور کیا اوس میون قصور تس یوسفس پتئی زلیخا چھ دیوانئی وچھہا حسن بھرپور کیا اوس میون قصور مجنون چھ کوہ سارن اتہ لٲلۍ چھُے پیارن تھوتھس بہ پننٮ۪ن دوٗر کیا اوس میون قصور ینہٕ چوم اشکُن جام تنہٕ نا روٗدُم آرام أڈجن مےٚ کوٚرنم سوٗر کیا اوس میون قصور بالس پتہٕ گٔے ژھاے مےٚ کۭژاہ چھِ چٲنی ماے الران ژٕ یِم کندوٗر کیا اوس میون قصور مےٚ ہا ترٲو یِم سٲری بہٕ لوٚگُس ژےٚ پٲری اعظم چھُ اتھ مسروٗر کیا اوس میون قصور کیا اوس میون کیا اس میں ان قصور. تو چونکہ آپ یو آر آلسو اے اسٹوڈنٹ آف ادر ریلیجنز، آپ نے کچھ باقی جو ہے لینگویج میں بھی لکھا ہے. تو اردو میں کلام ہے، یہ میں نے لگ بھگ آج سے 2-3 سال پہلے کا کلام ہے. یہ میں نے لکھا ہے کہ دم عشق کا ہم لگاتے نہیں ہے، کہ دم عشق کا ہم لگاتے نہیں ہے مگر تم سے ہے یہ بتاتے نہیں ہے، مگر تم سے ہے یہ بتاتے نہیں ہے. ستم عشق کا ہے یہ بے اختیاری، ستم عشق کا ہے یہ بے اختیاری کہ چاہت کو دل سے مٹاتے نہیں ہے، کہ چاہت کو دل سے مٹاتے نہیں ہے. شب ہجر میں تو قیامت ہی گزری، شب ہجر میں تو قیامت ہی گزری. یہ نغمے ہنسی اب سلاتے نہیں ہے، یہ نغمے ہنسی اب سلاتے نہیں ہے. ابر ہے سما پر اندھیرا ہے چھایا، ابر ہے سما پر اندھیرا ہے چھایا. یوں چہرہ کمر کا چھپاتے نہیں ہے، یوں چہرہ کمر کا چھپاتے نہیں ہے. ہمیں ہے گلا اپنی آنکھوں سے اعظم، ہمیں ہے گلا اپنی آنکھوں سے اعظم کہ وہ ان میں پورے سماتے نہیں ہے، کہ وہ ان میں پورے سماتے نہیں ہے. فارسی میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ ہرچ دوست من می گوید، ہرچ دوست من می گوید قلب من اعراتا ید می کند. اعظم سرش را تعظیم کرد، اعظم سرش را تعظیم کرد فقط منتظر رسیدن آنہا باشید. اس کا میں آپ کو میننگ بتاؤں گا کہ میرا یار جو بھی بات کرتا ہے، میرا یار جو بھی بات کرتا ہے میرا دل اس کی تصدیق کرتا ہے. اعظم نے با ادب سر جھکا لیا، اعظم نے با ادب سر جھکا لیا بس ان کے آنے کا انتظار کرتا ہے. سلسلے طریقت ہیں جن میں سے سلسلے شاذلیہ، درکاویہ، سلسلے سنوسیہ، سلسلے یسویہ، سلسلے بدویہ، سلسلے خالدیہ، سلسلے مولویہ، جلالیہ. تو لگ بھگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام سلاسل کی اجازت اور خلافت الگ الگ دنیا کے الگ الگ شیوخ سے الحمدللہ حاصل ہیں. اور اس کے علاوہ میرے جو علم حدیث کے جو میرے استاد ہیں ان میں بیروت کے لبنان کے شیخ ڈاکٹر یوسف المراشلی ہیں جنہوں نے مجھے اپنی اجازت سے نوازا. مصر کے جامعۃ الازہر کے بڑے بڑے شیوخ ہیں، شیخ ڈاکٹر احمد ممدوح وہ ہے، مصر کے باقی شیوخ ہے، یا بغداد کے شیخ سید حسام الدین بن سلیم الکیلانی جو خود اولاد شیخ عبد القادر جیلانی میں سے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے اپنی اجازت سے نوازا. اور اسی طریقے سے شیخ سید اسماعیل برزنجی انہوں نے بھی الحمدللہ اپنی اجازت اور خلافت سے مجھے نوازا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کم از کم لگ بھگ میرے جو شیوخوں کی فارست ہے کم از کم 250 سے اوپر ہے. جو طریقت اور علم حدیث کی میرے شیوخ ہیں الحمدللہ 250 سے اوپر ہیں الحمدللہ.